Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 23rd session of our course on theory and design. And as you know, we were talking about the control systems. We talked about bureaucracy. And then we defined what are the various control systems which are in use in the organizations. And we mentioned three types of control: bureaucratic controls, market controls, and plan controls. And you will notice that these controls, we term them as dynamic controls because any organization which is in a dynamic environment or which is trying to improve its performance can use these controls depending on what type of organization it really is. Is it service organization, or is it a production organization, or is it a huge organization, or can it price its products or not, or is it a boundaryless, fluid, small to medium size organization? So depending upon the organizational characteristics, we discussed three types of controls. Now there are other ways of looking at control systems, and those other ways will come clearly to us if we look at an organization as a process, because every organization is converting the inputs into outputs. یا تو کوئی پروڈکٹ بن رہا ہے آرگنائزیشن میں یا کوئی سروس دی جا رہی. اینڈ این آرگنائزیشن از آئدر پرووائڈنگ سروسز اور پروڈکٹس ڈائریکٹلی ٹو دی کنزیومرز, اور دے آر پرووائڈنگ اٹ ایز این انٹرمیڈیری ٹو سم ادر کمپنی وچ از دین پروڈیوسنگ اٹ اور پریزنٹنگ اٹ ڈائریکٹلی ٹو دی کنزیومرز. بٹ اینی آرگنائزیشن, if we look at it from the point of view of process, we will see that if we look at the value chain or the business chain of any company, and we have done that before, that it starts with the input stage, and then comes the transformation, and after transformation is the output, which means products and services, and inputs means raw material, the human resources, and the transformation is the conversion of, for example, these raw materials into these outputs. So this is the process view of an organization. It is not a typical functional view which we are so much used to of seeing when we look at organization like this, that it has a marketing department, an HR department, a production department, a finance department. So this way of looking at an organization is functional, whereas this way of looking at an organization is process. The important thing to note is that in these days, many companies are looking at their organograms or their organizational charts not like this, but they are looking at their organizational charts in the form of a process, because it more clearly tells the company management where that company is going in terms of managing its processes, because company is concerned, a company's main job is to manage its workflow or its processes. اب آپ یہاں پر جو process controls کی ہم بات کریں گے, since we are talking about process views, so what are the process controls? Process controls will be the application of control systems at these 3 points. So if we call this as point 1, and transformation as point 2, and the output stage at point 3, then you can understand that if a company is in production, for example, and we discussed in the last session the example of ISO 9000 and the example of inspection and testing of the raw material. اب وہ جو inspection or testing of raw material ہے, that is a control which is called a feed forward control. Feed forward یہ اس لیے ہے because ابھی وہ raw material process کے اندر شامل نہیں ہوا. If there is something wrong with that raw material, if there is some defect in that raw material, and it is detected at this stage, فرض کریں یہ raw material کے 4 یا سمجھیں 5 ایلیمنٹس ہیں raw material کے, ان میں سے ایک یہ کالا جو ہے ڈیفیکٹو ہے, باقی ٹھیک ہیں. اگر ہم نے بغیر چیک کیے ان کو مکس ہونے دیا ٹرانسفارمیشن میں, تو پھر ٹرانسفارمیشن میں یا ان پروسیس میں
ہمارے پاس یہ سچویشن ہوگی کہ جو لاٹ ہماری طرف سے گئی ان میں سے ون ایلیمنٹ از ڈیفیکٹو, اینڈ اف it is not detected even at this stage, then the product which will be formed will have some defect. If this is caught at this stage, you can see, اگر ہم اس کو یہیں پہ ریموو کر دیں, یہ آگے مکس ہی نہیں ہوگا, آگے مکس ہی نہیں ہوگا تو پروڈکٹ خراب نہیں بنے گا اس پرٹیکولر ریزن سے. So you can understand the importance of this control, which is feed forward, because it is preventive. And if we detect the fault at this stage, یہ ایک ایسی سٹیج ہے جہاں پورے کے پورے پروڈکٹ کو یا تو اسکریپ کرنا پڑے گا, یا اس کو بی کوالٹی کرنا پڑے گا, کم پرائز پہ بیچنا پڑے گا, یا اس کو ویسٹ یا ریجیکٹ کرنا پڑے گا. So this is a very expensive at this stage. If we detect a mistake at this stage, which is the final stage of the production, then that is called a feedback control. اور فیڈ بیک کنٹرولز ایکسپینسو ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں پورے کے پورے پروسیس کو پھر ٹھیک کرنا پڑے گا, جبکہ یہاں پر ہم صرف ایک ایلیمنٹ کو کریکٹ کرنے سے پراپر اپلیکیشن آف فیڈ فارورڈ کنٹرول از مچ مور ہیلپفل اینڈ مچ مور سیکیور اینڈ مچ مور ڈائنامک ان کنٹرولنگ دا پروسیس دین اے فیڈ بیک کنٹرول. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ان پروسیس ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے ڈیورنگ دا پروسیس ایٹ ویریس پوائنٹس آف پروڈکشن. In process inspection and testing takes place, and if something is detected there, وہ جو کنٹرول ہے ان کو ہم کہتے ہیں concurrent controls. So looking at a company as a process, we again come up with three types of controls: the feed forward controls, the concurrent controls, and the feedback controls. Now look at it in, maybe I'll try to give you one or two examples so that the concept becomes clear in your mind. ایک تو ہم نے ایگزامپل را مٹیریل کی, ایک ایگزامپل I will give you of the interview process which companies undertake in order to recruit people. انٹرویو کیا چیز ہے, کیوں نہیں ڈائریکٹلی لوگوں کو لے لیا جاتا, that this person has 10 years work experience in a very similar company, has qualifications which we need, so we directly give him a letter of appointment and he starts working. وہ اس لیے because interview provides an opportunity to apply feed forward control. کیونکہ انٹرویو جب آپ کسی کا لے رہے ہیں تو ابھی تو وہ صاحب آپ کے پروسیس میں آپ کی کمپنی میں شامل نہیں ہوئے. So if you think he is not suitable for your company because of any reason, because of qualifications, because of experience, because of personality, because of confidence, because of misadjustment in culture which you think he will not be able to do so successfully, kisi bhi reason se, if the people conducting an interview think that this person is not suitable for this company, they are applying a feed forward control. They are preventing that individual to enter that company. Or if they don't apply that control and they select a wrong person, then that wrong person will now enter the company. آپ نے فیڈ فارورڈ کنٹرول غلط استعمال کیا یا نہیں استعمال کیا تو اب آپ کے پروسیسز کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی آ چکی ہیں جو آپ پراپر فیڈ فارورڈ کنٹرول کے ذریعے جن کو ریموو کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا. اب وہ آپ کی اورینٹیشن پروگرام میں آ گئے, آپ کی وہ پروبیشن پیریڈ اٹینڈ کریں گے, سو منیمم 3-6 مہینے تو وہ رہیں گے. اور اس دوران after probation you find out that he is no good. اب جو 3-6 مہینے انہوں نے گزارے ہیں انہوں نے بھی اپنا ٹائم انویسٹ کیا, کمپنی نے اپنا ٹائم اور ریسورسز انویسٹ کیے ان کے اوپر, انرجیز انویسٹ کی ان کے اوپر. تو یو ٹرائی ٹو ٹرین ہم, یو ٹرائی ٹو برنگ ہم ان ٹیون ود دا کلچر, یو ٹرائی ٹو گیو ہم اسکلز وچ ہی ڈڈ ناٹ ہیو, بٹ یو کوڈ ناٹ سکسیڈ. تو اب جو 3 سے 6 مہینے کا ٹائم کمپنی نے ان کے اوپر اسپینڈ کیا ہے, دیٹ ہیز بیکم یور کاسٹ وچ از سنک. وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہوگی بیکاز یو ہیو ناؤ آسکڈ دیٹ پرسن ٹو لیو, اور دیٹ پرسن سیز دیٹ آئی کانٹ فٹ ان دس کمپنی. وہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے, بٹ اف یو ٹیل ہم ٹو لیو دین ناؤ اب کانکورنٹ کنٹرول آپ نے استعمال کیا
اور آپ نے کہا کہ نہیں, ان پروسیس ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ ان کو ہم پرماننٹ امپلائمنٹ نہیں دیں گے, تو آپ نے اپنا لاس کیا کمپنی کا, لیکن ذرا کم. امیجن آپ ان کو پروبیشن بھی کلیئر کر دیں, آپ ان کی اورینٹیشن میں بھی کلیئر کر دیں, اینڈ ہی بیکمز اے ریگولر پرماننٹ امپلائی آف یور کمپنی. اینڈ آفٹر 1 year's performance appraisal, you found out that he has learned nothing, he is no good, and now you fire him. اسی لیے فائر کرنے کو لاسٹ الٹرنیٹو کہتے ہیں اور مینجمنٹ کا فیلئر کہتے ہیں. بیکاز اف یو آر فائرنگ اے پرسن, دیٹ مینس یو میڈ دی مسٹیک آف ہائرنگ ہم, یو میڈ دا مسٹیک آف سلیکٹنگ ہم, یو میڈ دی مسٹیک آف clearing him in his probations and in his orientations. تو اب آپ کی وجہ سے کمپنی نے ان کے اوپر انرجی, منی, ٹائم, ایفرٹ, دوسروں کا ٹائم, دوسروں کی انرجیز, یہ سب لگیں, اور 1 سال بعد when you have spent thousands of rupees on him, now you are saying that he is no good, which means you are using a feedback control. جو آپ کو پرفارمنس اپریزل کے بعد آپ نے یا کسی اور صاحب نے یا کسی اور گروپ نے آپ کو بتایا کہ ہی از نو گڈ, تو فیڈ بیک کنٹرول ان دس کیس ول ناؤ بیکم ویری ایکسپینسو, بیکاز ناؤ یو ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن دیٹ انڈیویجول. سو دس از دی ویلو آف لوکنگ ایٹ اے کمپنی اور لوکنگ ایٹ اے کنٹرول سسٹم فرام اے پروسیس پوائنٹ آف ویو. اس میں آپ اگر پریونٹیو میئرز لے لیں تو پھر آپ کریکٹیو ایکشن سے بچ جاتے ہیں. اینڈ ریمبر that corrective action is much more expensive, much more painful for all the parties, and much more cumbersome than taking a correct preventive action. کیونکہ preventive action سے آپ نے اپنا اپنے فیوچر کی انویسٹمنٹ, ٹائم, انرجیز کو ویسٹ ہونے سے بچا لیا. اسٹیٹس میں بھی کانسیپٹ آتا ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ایررز کا, وہ بھی انٹرویوز اور رانگ سلیکشن کی یوزلی ایگزامپل وہاں پیش کی جاتی ہے. if you make an error, then the company will suffer because of that error. And that is why the interview process is so, or the whole of the screening process, the selection process is so important, اور HR میں اس کی اتنی significance اس لیے ہے, not that people sitting in the companies are fond of collecting CVs and then sifting through those CVs and shortlisting people and then conducting their interviews. It is a very difficult and very demanding job. Selecting a right man for the right job is the most difficult thing, and if you can focus on that and you can do it, you have done a great service to your company, because you have applied preventive controls rather than relying on in process or the corrective controls. ایک اور طریقہ جس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا, and I'm sure most of you have now understood it, but this will rather sink it into your mind because this relates with you as a person. And imagine that somebody tells you that today you are 25, 26, 27 years old and you need to do some exercise. And you ask him, why? I'm very young, why should I do exercise? And that person, who is himself a middle-aged person, will tell you, آج آپ ایکسرسائز شروع کریں گے تو بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. فار ایگزامپل, صحیح ایج میں ایکسرسائز شروع کر دیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیں, تو آپ اوور ویٹ نہیں ہوں گے. اوور ویٹ نہیں ہوں گے تو اوور ویٹ سے ایسوسیٹیڈ بیماریوں سے بچ جائیں گے. بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, بہت سی میٹابولک ڈیزیزز, چیسٹ کی کئی ڈیزیزز, ان کا ڈائریکٹ تعلق ویٹ سے. تو ان سے آپ نے, if you take a correct preventive action in your own life, which is a feed forward control, if you are applying it on your own life, you are making your future manageable, and you are making your future life, the quality of your future life will improve. But if you don't do exercise at that age of 27 and 28, 35, 36 pe jaake, when you have already accumulated some fat hair, when your blood pressure is already on the borderline, وہاں پہ پھر آپ شروع کرتے ہیں کہ now somebody told me 8-9 years ago but I didn't do it, now I will watch my diet, now I will exercise, now I will come back in the shape and I will gain the weight which is
according to my height and according to my age. اب یہ کرنے میں آپ کو کافی ٹائم لگے گا. اس وقت بات اور تھی, اس وقت تو کوئی ایکسٹرا فیٹ نہیں تھا, اب ایکسٹرا فیٹ ہے, اسے بریک, اب آپ کو جم جانا پڑے گا, وہ ایکسٹرا فیٹ بریک ہوگی, پھر آپ کی لائف میں ایک میجر چینج آپ کو لانا پڑے گا, ٹو کنٹینیو ایکسرسائزنگ, ٹو کنٹینیو واچنگ یور ڈائٹ, بٹ اسٹل یو ول بی سیوڈ. آئی مین سیوڈ ان اے سینس دیٹ اسٹل your quality of life in future to come can be better off. Nobody can be sure because there is nothing for sure in this life, but we can only make an effort. تو وہ ایفرٹ ہمیں کاسٹلی تو پڑی, کیونکہ اس ایفرٹ میں ہمارا پیسہ بھی اب زیادہ لگا, انرجی بھی زیادہ لگی, ٹائم بھی زیادہ لگا, بٹ اسٹل وہ کانکورنٹ کنٹرول تھا جو ہم نے ان پروسیس لگا لیا. اینڈ سپوز خدا نخواستہ یو ڈونٹ پے اینی اٹینشن ٹو اینی آف دیز ایڈوائس, اینڈ ان مڈل ایجز خدا نخواستہ you suffer a major health problem. Now a corrective action has to be taken, which is treatment. That is not only expensive, that will also affect the quality of life, because اب تو بیماری نے حملہ کر دیا, so اب تو آفٹر افیکٹس بھی ہوں گے, اب اس کی کنٹینیوس ٹریٹمنٹ پہ چلنا پڑے گا, اب مجبوراً ڈائٹ واچ کرنی پڑے گی, اب مجبوراً تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. سو وہی جو کسی نے 20 سال پہلے کہا تھا, وہ اگر اس وقت شروع کر لیا جاتا تو آج یہ کریکٹیو ایکشن لینے کی ضرورت کم پڑتی, کیونکہ جتنا ہم کریکٹیو ایکشن لیں گے اتنا ہی ہم اپنے آپ کو, ہم نے اپنے سسٹمز کو ایکسپوز کیے رکھا, اور اب ان سسٹمز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 1-2 ہفتے مہینے میں ٹھیک ہو جائیں. یہ تو پاسبل نہیں. اگر ہم نے یا کسی نے اپنے بلڈ پریشر کو بالکل کنٹرول نہیں کیا اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہارٹ انلارج ہو گیا, تو اٹ ول کم بیک, ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ٹھیک تو ہو جائے گا, اف اٹ از ناٹ ٹو بگ, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. It will take time, and in the meantime, it will have effects on other systems of the body which are dependent on heart pump, because heart is a pump which is supplying blood to all other organs. So وہ اگر ہارٹ کے کام میں تھوڑی سی امپیئرمنٹ آئے گی تو جو پمپ فنکشن ہے اس میں امپیئرمنٹ آ جائے گی. جب پمپ فنکشن میں امپیئرمنٹ آئے گی تو بلڈ جو باقی جگہوں پہ جا رہا ہے وہ ذرا کم جائے گا. کڈنی میں, برین میں, لیور میں, سارے کے سارے وائٹل آرگنس میں جب بلڈ کم جائے گا وہ آرگنس جلدی خراب ہونا شروع ہو جائے. تو ایسے ہی نا جیسے آپ گریس نہ کریں مشینری کو, یا موبائل آئل کار میں ڈالیں ہی نا, پیٹرول کے بغیر تو وہ چلے گی نہیں, بٹ موبائل آئل کے بغیر اس کی انجن کی لوبریکیشن, گریسنگ وہ ہوگی نہیں, تو ایک دن وہ رسٹ لگتا اٹ ول بریک ڈاؤن. اسی طرح ہم اپنے سسٹمز میں جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, یا ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, یا ہم کھانے پینے کو واچ کر رہے ہیں, ان فیکٹ وی آر میکنگ شیور that our systems from inside remain healthy, because جتنی ان کی انٹرنل ہیلتھ ہوگی اتنی ہی ان کی ایکسٹرنل ایک تو ہمیں فائدہ ہوگا, اور دوسرا وہ ان کی ڈیوریبلٹی بڑھ جائے گی. اگین ناٹ سیئنگ دیٹ اٹ ول definitely lead to a long life, that is in the hands of Almighty, but at least this is what we can do. ایسے ہی جب ہم ہیلتھ سسٹم کی بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کے یا کسی بھی جگہ کے, اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو ہیلتھ سسٹم ہے یا ہیلتھ کیئر ہے, دیٹ از ایٹ دا پرائمری لیول, بیکاز پرائمری ہیلتھ کیئر از پریونٹیو ہیلتھ کیئر. بچوں کو آپ نے امیونائزیشن کے انجیکشن لگوائے, آپ نے ان کو پریونٹ کر دیا بیماریوں سے, جو 6 یا 7 مہلک بیماریاں ہیں, آپ نے ان کو ان سے پریونٹ کر دیا. امیجن اف اے چائلڈ خدا نخواستہ گیٹس اور کانٹیکٹس پولیو, اب پولیو تو جب ہو جائے گا دین اٹ از ہارڈلی اینی تھنگ یو کین ڈو. پولیو ہو گیا, بچے کا پیر ٹیڑھا ہو, اب اس کے لیے یا تو وہ ساری عمر فزیکلی چیلنج رہے, یا اس کے لیے نہایت ایکسپینسو, ٹائم کنزیومنگ, پینفل کنسٹرکٹیو سرجریز ہوں گی. کئی کیسز میں وہ پاسبل ہی نہیں ہوتی, کئی کیسز میں ہوتی ہیں, تو پھر وہ غریب ماں باپ جو بیچارے ایک ٹیکہ نہیں لگوا سک رہے تھے, کس طرح سے وہ سرجری کروائیں گے. So look at the importance of prevention. وہ ویسے ہی تو بڑے نہیں ہمارے کہہ گئے نا کہ prevention is better than cure. پرہیز علاج سے بہتر ہے کسی بھی چیز میں, not only in medicine but also in the work we do. Planning ہمیں کیوں سیو کرتی ہے؟ Because planning is like prevention. When we plan a strategy, for example, when we do the planning function in organizations, what are we doing? We are trying to
preempt our strategy or we are trying to decrease the chances of failure in future. کہ پلاننگ کے تھرو ہم اپنے اسٹینڈرڈس بنا رہے ہیں, اپنے گولز بنا رہے ہیں, آبجیکٹیوز بنا رہے ہیں, ویژن مشن ڈیولپ کر رہے ہیں, اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, اور اب ہم ان کے اوپر چلیں گے. سو اگر وہ پلاننگ ہی نہیں ہوئی, اگر وہ پریونٹیو اسٹیج ہی نہیں آئی, اینڈ وی اسٹریٹ اوے go into the process of business and we fail, then you can well imagine how much heavy price we pay for that failure. So the importance of prevention and the importance of feed forward controls cannot be underestimated. Companies may now, with the advent of globalization, with the advent of computers are so common in organizations that every person has access to computer and every person has access to internet. کمپنیز میں انٹرنیٹ بھی ہیں, انٹرنیٹ کے بغیر تو کمپیوٹر کا کوئی اتنا خاص کمپنیز پوائنٹ آف ویو سے فنکشن نہیں ہے, بیکاز یو آر اونلی ایدر یوزنگ اٹ ایز اے ورڈ پروسیسر اور اسپریڈ شیٹ. بٹ if you are working in a university, for example, and you don't have access to not only internet but to specialized search engines, you can't do your academic research without it. تو اب کس طرح سے انشور کیا جائے that employees working in a university, which can be 500 to 1000 employees, they don't misuse the facility given to them, which is internet. وہ sports pages کھول کے نہیں بیٹھے رہتے, کرکٹ کی ویب سائٹ کھول کے نہیں بیٹھے رہتے, یا وہ کوئی اور ویب سائٹ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی, گارڈننگ ان کا انٹرسٹ ہے اور وہ گارڈننگ کی ویب سائٹ کھول کے بیٹھے ہیں. اب دور سے تو یہ لگے گا کہ کام کر رہے ہیں, کمپیوٹر آن ہے, اس کے آگے بیٹھے ہیں, آپ کیز چھیڑ رہے ہیں. Nobody can know that you are not working, you are just surfing the machine. So how do we devise a control system which addresses this problem of surfing the net during work? ایک ethical issue ہے organizations میں, ethical بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک monetary issue بھی ہے, because people, if they are wasting their time in wasting the company time in front of the machines doing their own hobbies or satisfying their own hobbies, تو وہ تو پھر بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کمپنیز. اب اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے؟ یہ کافی بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ ہے کہ اس کے فیڈ فارورڈ کنٹرولز کیا بنائے جائیں, so that the people who come and join an organization don't indulge in the habit of net surfing. The best feed forward control for this sort of a situation can be culture of the company itself. The clan control, where the people tell you کہ ہماری کمپنی میں we don't surf the net except when we need it. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے, but many people will not listen to this. So آپ امپلائی ہینڈ بک ایک پرنٹ کر دیں. امپلائی ہینڈ بک کی جو رولز ریگولیشن ہیں اس میں آپ یہ چیز کلیئرلی مینشن کر دیں that surfing the net for your personal purposes is not allowed, and if you are caught doing that, your explanation will be sought. بہت سے لوگ یہ پڑھ کے شاید نیٹ سرف نہیں کریں گے. This is a good feed forward control. You then during the orientation, during their first 2 or 3 months in the company, orientation کے دوران بہت سی presentations ہوتی ہیں. Many company senior level people make their presentations to the new recruits. So during the presentations, the MIS department should clearly tell it to people that our policy regarding net surfing is this, and we discourage net surfing. اور ہمارے سرور پہ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے جب آپ نیٹ سرفنگ کریں گے, سرفنگ ادھر ادھر گھومیں گے, ہمارا سرور جو ہے وہ اس کو کیچ بھی کر لے گا. اب آپ نے تھوڑا سا فیئر کا ایلیمنٹ بھی انہیں دے دیا, ساتھ یہ بھی ان کی سائیکولوجیکلی آپ پریپیئر کر رہے ہیں دیٹ ڈونٹ ڈو نیٹ سرفنگ. اور ساتھ میں آپ نے ایک بہترین چیز جو کی جا سکتی ہے اور جو کمپنیز کرتی ہیں, آپ جتنی بھی ان ریلیٹڈ سائٹس ہیں آپ انہیں بلاک کر دیں. فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, آپ دنیا جہان کی نالج کی سائٹس جو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ سوشل سائنسز ہیں یا نیچرل سائنسز ہیں یا ہیومینٹیز ہیں, آرٹس ہیں, وہ تو آپ اوپن رکھیں. لیکن اسپورٹس کی سائٹس, فلموں کی سائٹس, دوسری قسم کی سائٹس بلاک کر دیں, تو لوگ وہاں ایکسیس ہی نہیں کر سکیں. یہ بھی فیڈ فارورڈ کنٹرول. اگر یہ چیزیں لیکس ہیں, اگر ان چیزوں پہ کمپنی نے پوری طرح توجہ نہیں دی, then people will surf net. یہ ہیومن نیچر ہے, وہ کریں گے سرف. کانکورنٹ بھی آپ انہیں
you can catch them on the spot, but then it becomes very embarrassing for everyone if you go to an employee and tell him کہ ہم نے آپ کو نیٹ سرف کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے, اب آپ بولیں کیا کریں. So the best thing is that even if you catch someone in this situation, don't directly confront him. یہ آپ کا کلچر ڈیسٹیبلائز ہوگا, کنفرنٹیشنز بہت ہوں گے. آپ یوں کیجئے کسی میٹنگ میں جن میں وہ صاحب بھی بیٹھے ہوں, اس میٹنگ کے دوران ایک دفعہ پھر سے یہ مینشن کر دیں that net surfing is not allowed in our company, is not an ethical practice in this company, and we have recently observed that some people who are violating this policy. We are not saying anything to them right now except requesting them to refrain from it. Otherwise, in future, strict action will be taken. یہ آپ نے concurrent control دیا ہے ان کو. اب بھی اگر ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, now there is obviously no option left but to explain, seek explanation from them, then they might change their behavior or maybe this can result in their termination. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک فیڈ فارورڈ کنٹرول کو ہی اگر فرام دی امپلائر اینڈ امپلائی پوائنٹ آف ویو اگر اس فیڈ فارورڈ کنٹرول کو پکڑ کے اچھی طرح سے ابزارب کر لیا جائے اپنے سسٹم میں, اٹ کین پریونٹ مینی پرابلمس فار اس فرام دا فیوچر پوائنٹ آف ویو. So that is like taking care of our health. It is like taking care of our car. It is like taking care of our house. It is like taking care of our country. That everything is preventive. Not آپ کرائسس آ گیا انرجی کا اور کچھ بھی نہیں کیا, اور جب وہ کرائسس بڑھتا بڑھتا اسٹیج پہ آیا کہ اب اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ کہیں کہ جی اب ہم کیا کریں, اب تو ڈیم تو بن نہیں سکتے, پولیٹیکل ریزنس ہیں, فلا ریزنس ہیں, یہ ریزنس ہیں, ڈیمز بنیں گے بھی تو 10 سال 15 سال لگ جائیں گے. تو اب what is the solution of this energy crisis? I'm not politicalizing the issue, I'm only giving you an example. کہ اگر آپ preventive measures لے لیتے, because جب گورننس ہوتی ہے تو ان کے آگے تو 50-60 سال کی سینیریو ہونے چاہیے نا. جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کوئی 2 سال یا 3 سال کی پلاننگ تو نہیں کرنی چاہیے انہیں. Their plan should be short term, medium term, long term. اور لانگ ٹرم میں پرائرٹی سب سے پہلے انرجی, اور انرجی کی یہ سچویشن 60s میں ہماری بہت بہتر تھی, 70s میں بہت بہتر تھی. پھر وہ پلاننگ کہاں خراب ہوئی وہ میں نہیں وہاں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہا, بٹ اف وی ہیڈ پلانڈ فیز بائی فیز ساتھ ساتھ. ابھی بھی ہمارے نیچرل گیس کے جو ذخائر ہیں, کیا ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جب یہ ذخیرے کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے دین واٹ ول وی ڈو؟ Oil is obviously a very expensive substitute to natural gas. Oil exploration بھی ہمارے یہاں کوئی سکسیسفل اتنی نہیں ہے. So کیا ہماری فیوچر پلاننگ میں آئل ایکسپلوریشن ہے, یا some substitute to natural gas ہے, یا buying oil at a very subsidized price from our brotherly countries like Muslim countries, کیا یہ ہماری فورن پالیسی میں شامل ہیں چیزیں؟ I mean, this is how a country functions. A country cannot function on a daily problem, on day-to-day problem, کہ آج بجلی کا مسئلہ ٹاپ پہ ہے, آج آٹے کا مسئلہ ٹاپ پہ ہے, آج ایکسٹریمزم یا سوئسائڈ بومبنگ کا مسئلہ ٹاپ پہ ہے. یہ پرائرٹیز تو بن جانی چاہیے, اور ان پرائرٹیز کے اوپر پریونٹیو کام شروع ہو جانے چاہیے, سو دیٹ آفٹر سم ٹائم, ایئر 2 years اور 3 years, ان کے ریزلٹ آنے سامنے شروع ہو جائیں. Otherwise, if we are only correcting the problems and only quietening the voices of people on the spot, then these problems will never be solved. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک قالین کے نیچے ایک سانپ پھرتا ہے, آپ دیکھتے ہیں ایک ہمپ بنا, آپ نے کک ماری, وہ سانپ چلے گیا, وہاں سے آپ خوش ہو, یہ تو بہت اچھا ہے جی سانپ چلے گیا. وہ اس کمرے کے دوسرے کونے میں قالین کے نیچے سے پھر نکل آتا ہے, آپ رات سوئیں گے وہ پھر آپ کے پاس آ جائے. یور پرابلم ول کم بیک ٹو یو, مے بی ان اے کمپاؤنڈ فارم, بیکاز اب تک وہ سانپ سیکھ بھی گیا ہوگا کہ وین ہی ککس می, میں نے بچنا کیسے. تو وہ پرابلم کمپاؤنڈ ہو کے اٹ ول کیپ آن کمنگ بیک ٹو یو, بیک ٹو یو, بیک ٹو یو, انلیس انٹل اٹ بیکمز انسالوبل. اس کا سولوشن ہی کوئی نہیں. سو اینی پرابلم وچ وی لیفٹ, وچ وی لیو اوپن, keeps on accumulating more problems for us till it becomes unmanageable. And this is the whole concept behind the new notion of time management.
ٹائم مینجمنٹ کو اب جو نئے رائٹرز، پاپ سائیکالوجسٹ یا پاپولائزرز جو ہیں، وہ نئے رائٹر کہتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں رہا صرف کہ آپ ڈائریاں رکھیں اور ان کے اوپر ٹک کر دیں کہ آج میری میٹنگ تھی، ہو گئی، اور اگلے 2 دن کا آپ کو پتا ہو کہ میرا یہ پلان ہے، یا اگلے 1 ہفتے کا آپ کو یہ پتا ہے یہ ہو گیا، ٹک کر دیا، ہو گیا، ٹک کر دیا. دیٹ از اسکیجولنگ، دیٹ از ناٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے دیٹ یو پرائرٹائز یور لائف. پہلے سب سے تو آپ اپنے رول آئیڈینٹیفائی کریں کہ زندگی میں میرے رول کیا ہیں. آئی ایم اے ہیومن بینگ، تو ایز اے ہیومن بینگ میری کیا رسپانسبلٹی. آئی ایم اے فادر، ایز اے فادر میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا رول ہے. آئی ایم اے ہسبینڈ اور اے وائف، ایز اے اسپاؤز میرا رول کیا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایز اے سبلنگ، بردر سسٹر، میرا رول کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایز اے کزن، نیس، نیفیو، انکل، آنٹی، میرا رول کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایز اے فرینڈ میرا رول کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایز اے نیبر میرا رول کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایز اے سٹیزن میرا رول کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایز اے مسلم میرا رول کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایز اے پاکستانی میرا رول کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ رول انالیسز اپنی اپنی ذات کے جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم پریونٹیو میئرز اپنی ذات کے اوپر نہیں لا سکتے. فیڈ فارورڈ کنٹرول نہیں پھر ہم اپلائی کر سکیں گے اگر ہم آج کے دن میں ہی رہتے ہیں. آج کے دن میں رہتے ہیں تو پھر ہم کریکٹ کریں گے پرابلم جو پیچھے سے آ رہی ہیں، چلتی آ رہی ہیں. کیونکہ آج کی پرابلم تو آج نہیں آئیں گی، وہ تو شاید 6 مہینے بعد یا سال بعد سرفیس کریں گی. جب وہ سال بعد سرفیس کریں گی تو ہم اس کو آج تک ٹریس بھی نہیں کر سکیں گے. اتنے ایونٹس ہو چکے ہوں گے، کون یاد رکھے. تو یہ تو یہی کہ ہم اینٹیسپیٹ کریں، پرائرٹائز کریں اور ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں کہ یہ مسئلہ میں نے نہیں ہونے دیں. ادروائز ایک پیورلی انڈیویجول لیول پہ اگر ہم اسے دیکھیں اینڈ وی ڈونٹ پرائرٹائز آور لائف، چاہے اس میں ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں، چاہے اس میں ہمارے فیملی ایشوز ہیں، چاہے اس میں ہمارے ڈے ٹو ڈے ورکنگ ایشوز ہیں، بزنس ایشوز ہیں، آپریشنل ایشوز ہیں، ہم ان میں سے کسی کو بھی بغیر پرائرٹائز کیے دن گزار رہے ہیں. جو پرابلم ہو جاتی ہے اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں، جو نہیں ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کرتے اس پہ. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی آر پریپیئرنگ آور سیلوز ٹو لیڈ اے لائف وچ از فل آف کرائسس. کیونکہ جہاں آپ کو اور مجھے کریکٹیو ایکشن لینا پڑے گا وہاں کرائسس آ جائے گا. امیجن ہماری کار میں سے آواز آتی، انجن کے پارٹ میں سے آواز آتی، وی اگنور اٹ. 1 مہینہ، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ اگنور کر دیا. اینڈ دین سڈنلی ہم نے ایک میٹنگ پہ جانا تھا 3 بجے اور 2:45 بجے دا کار بریک ڈاؤن ہو جاتی. ناؤ وی آر ٹریپڈ، کیونکہ اب ہمیں اس کار کو کریکٹیو ایکشن کے لیے ورک شاپ لے جانا ہی پڑے گا. اور وہ جو پہلے شاید چھوٹا موٹا کام کھڑے کھڑے ہمارے ہو جاتا، نو اٹ ول ٹیک اے فل ڈے ان دا ورک شاپ، تھاؤزنڈس آف روپیز اینڈ مینی مور پرابلمس. تو کرائسس آ گیا. اب کار ٹھیک کرائیں یا اس ڈیڈ لائن انٹرویو یا واٹ ایور دیٹ واز وہاں پہنچیں. کرائسس. گھر آئے، پتا چلا بجلی کا یا فلاں فلاں بل، جو پیسے بھی تھے سب کچھ تھا، صرف سستی میں نہیں دیے. اب ان کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہیں، واپڈا والے یا کوئی والے سر پہ کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کی الیکٹریسٹی کاٹ دیں. ایک اور کرائسس. بچے کی فی سستی میں نہیں دی، آج نوٹس آ گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، ایک بچے کا نام کاٹ دیں گے. ایک اور کرائسس. سو اف وی آر یوز ٹو لیونگ ان دس سارٹ آف اے میس which is arising because we don't take preventive actions, then we are putting our life in crisis. And when we put our life in crisis, what results? What is the result of crisis? You don't have to be a doctor or you don't have to be a psychologist to come up with an answer. آپ تھوڑا سا سوچیں، اگر آپ کی زندگی اکثر ایسے ہی گزرتی ہے کرائسس مینج کرنے میں، یا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں پٹنگ آؤٹ فائرز آل دا ٹائم، دین دا ریزلٹ از اسٹریس. دس از دی ریزلٹ آف کنٹینیوسلی مینیجنگ کرائسس. سو اسٹریس از ناٹ کمنگ فرام دا ورک اٹ سیلف، اسٹریس از ناٹ کمنگ فرام دا سچویشن اٹ سیلف. اسٹریس از موسٹ آف دا اسٹریس از کریٹڈ بائی اس بیکاز وی فیل ٹو ٹیک پریونٹیو ایکشنز آن دا ورک. We fail to take preventive actions on the relationships,
We fail to take the preventive actions on our health. We fail to take preventive actions on our most of our things. اب وہ ریلیشن شپ جس میں ہم تھوڑا بہت پریونٹیو ایکشن لیتے تو وہ فلورش کرتا, آج وہ سپریشن یا ڈیورس کی حد تک خدا نخواستہ پہنچ گیا. another stress, another crisis. And what is the result of stress? If somebody remains chronically, اب زندگی کو اگر ہم کریکٹیو ایکشنز کے اوپر ہی چھوڑ دیں تو اسٹریس تو نیچرل آؤٹ کم ہے. اس کا پھر لانگ اگر ہماری لائف ہی ایسی بن جائے گی کہ ہم اسٹریس میں ہی رہیں گے تو اسٹریس کے ہمارے اوپر سائیکولوجیکل فزیولوجیکل افیکٹس تو ہیں, اینڈ امپیریکل اسٹڈیز ہیو پرووڈ کہ وہ افیکٹ ہیں, وہ صرف قصے کہانیاں تو نہیں. سب سے پہلے اسٹریس سے کیا ہوگا؟ ہائپر ٹینشن, چانس ہے, بلڈ پریشر, دین لیک آف سلیپ, sleep disorders, insomnia, anxiety, leading to maybe later on depression, lack of concentration, so decrease in performance, all sorts, کام میں, رشتے داری میں performance کم ہو جائے گی. اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, آپ کو پتا ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے 4-5 فیکٹرز ہیں جو میجر فیکٹرز ہیں, جن میں سے نمبر 1 فیکٹر sometimes is considered the stress. Not number 2 پہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں سگریٹ سے, پھر کولیسٹرول اور ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ہے. sometimes they state کہ stress is number 1 کیونکہ stress سے ایک فزیولوجیکل رسپانس ہماری باڈی میں جنریٹ ہوتی. stress سے ہمارے اندر ایک ہارمون جنریٹ ہوتا رہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایڈرینلن. ایڈرینلن ویسے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے بیکاز اٹ پریپیئرز us فار ایمرجنسیز, لائک وی آر گوئنگ ان اے ڈارک اسٹریٹ اینڈ سڈنلی پیچھے سے ہمیں ایک تھمپ کی آواز آتی ہے جیسے کسی نے دیوار سے جمپ ماری, ہماری باڈی میں فوراً ایڈرینلین کا رش ہوگا, اینڈ دیٹ ول گیو us the power and courage to turn back and look کیا ہے پیچھے, اینڈ دین prepare for to face it. یا ہم نے اگر فلی کرنا ہے, بھاگنا ہے وہاں سے, اسٹل ایڈرینلین رش. یا آپ ایک میچ کھیل رہے ہیں, کرنچ سچویشن میں ہیں, لاسٹ بال فیس کر رہے ہیں, ایڈرینلین رش ول انکریز یور فوکس, کنسنٹریشن. لیکن اگر یہ ایڈرینلین ایلیویٹڈ رہے لیول ہمارے اکثر اوقات بیکاز آف اسٹریس, تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری آرٹریز چل رہی ہیں اس ڈائمیٹر میں وہ نیرو ہو جائیں گی تھوڑی سی, اور جیسے ہی آرٹریز نیرو ہوں گی یہ میں ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اینڈ مینی ادر ریلیٹڈ ڈیزیزز, اور اسٹریس سے ریلیٹڈ ڈیزیز السر, پیپٹک السرز, اینڈ مینی فارمز آف ٹیومرز ہیو آلسو بین لنکڈ ود اسٹریس اینڈ ڈائبٹیز. Now tell me, کیا یہ وائز ہے اگر اسٹریس کو ہم ایکومولیٹ ہونے دیں تو ہم بیکورڈ, اگر if we work backward and we say no we don't want to accumulate stress, that means we will have to take preventive actions. Otherwise لائف چینج نہیں ہوگی ہمارے ارد گرد, لوگ وہیں کے وہیں رہیں گے, کام ویسے کا ویسا ہوتا رہے گا, زندگی کی تیزی ویسی کی ویسی برقرار رہے گی. ہمیں چینج کرنا پڑے گا اپنا. We will need to reprioritize. We will need to become more proactive as it is called in the literature rather than reactive. کہ سچویشن آئی تو ہم نے کر دیا, نہیں تو نہیں کیا. اور اگر ہم سچویشن سے پہلے اینٹیسپیٹ کر کے ایکٹ کرتے ہیں تو then we are proactive. Then we are taking our life in our hands instead of throwing it in the hands of circumstances or throwing it in the hands of people, other people. We are taking its charge. So in اس تمام ڈسکشن سے I'm sure now the importance and the value of control systems and especially the preventive control systems will be clear to you, you will use it to your advantage if you apply controls. And the more preventive controls we employ or we apply, the more successful we can become. جتنا پریونٹیو کنٹرول ہم اپلائی کریں گے وہ اتنا کم کاسٹلی ہوگا, آگے جا کے کانکورنٹ میں یا فیڈ بیک میں اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی جائے گی. سو دیٹ ٹیلز us the importance of controls and especially the preventive controls. That preventive controls are less costly. ان کے لیے چاہیے کیا؟ we only need will, nothing else but our will, our willingness to take our life in our own hands, to take the charge of our own hands. مینٹل اسٹیٹ کو بدلنے کی چیز. Now this course is not the focus
of changing, how to change your mental state. Therefore, I will not go in that discussion. But the point should sink by now that as we let the control slip out of our hands and they become from feed forward to concurrent to feed back, they become more and more expensive. Because corrective action is much more expensive and damaging than a preventive action. With that, I sum up the discussion on bureaucracy and control system by saying that bureaucracy is the focus on efficiency, and efficiency demands control, and control is created, we have seen, through bureaucratic ways, through clan peer pressures, through market controls, and also if we split our work or our life as a process, then we can also apply process level of controls. And there we saw that preventive controls are much more effective than feedback controls. Now that brings us to another topic, which is a very important and interesting topic in the debate of any course on organizations, and especially this one, which is around the notion of organizational theory and design. And that topic is the culture of an organization. Today we will only start it. We will only briefly introduce you to the notion of organizational culture. In the sessions to come, we will inshallah be discussing it in details. But what is culture? Before we talk about how culture is interpreted or how cultures are classified, or what is the role of culture in deciding the design of a company, or in deciding the strategies of a company, or in deciding the structure of a company, before we do that, we will generally try to first understand the organizational culture. I am writing organizational culture because that is the culture with which we are concerned. So we will first try to understand overall what is the meaning of organizational culture, and for that let me draw, my drawing is not very good, but let me draw a picture of a tree or a plant. Now, for example, this is the earth level, and this tree has various branches and root system as well, and these are the leaves and the flowers of the tree. اب اگر ہم یہاں کھڑے ہیں زمین پہ, obviously یہاں کہیں ہیں, this tree is visible to us, this part, and this part of the tree is not visible to us. جب ہم ٹری کو ایز اے لیونگ اینٹی لیتے ہیں تو obviously we take it to its minutest roots. In fact, جو اس کے سیڈز ہیں وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے کام. تو سیڈ سے چھوٹا پودا اور پھر وہ روٹ سسٹم اور بڑا پودا اور پھر اس کا روٹ سسٹم. سو اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو پھول, پتے اور تنے اور درخت, اور اتنا ہی پارٹ شاید نیچے, شاید زیادہ ہے اس سے. اگر اسکوائر میٹرز میں اس کے روٹس کو سیدھا کر دیں تو یہ اس درخت سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ پارٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو کیا پھر درخت کیا ہے؟ is this tree or is this tree? The tree is in fact all, whether it is visible or invisible. But the visible part of tree is based on something which is invisible. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, زمین کھود کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے انالیسس کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنز بھی ایسی ہیں. When you enter an organization, you see it as a tree. You see what is visible to you. آپ کو کیا نظر آتا ہے آرگنائزیشن میں؟ You see human beings. You see the way they have dressed up. You see the way they are working. ارجنسی ہے ان میں یا نہیں ہے, یا ریلیکس بیٹھے ہیں کرسیوں پہ, کپڑے کیسے پہن رکھے, لگ رہا ہے کام کرنے آئے ہیں یا کیجولی آئے ہیں, دروازے کمروں کے دفتروں کے بند ہیں یا کھلے ہیں, ٹیمز میں کام ہو رہا ہے یا انڈیویجولی ہو رہا ہے, ڈیکور کیسا ہے کمپنی کا, اس میں کوئی کارپوریٹ سینس بھی بنتی ہے یا لگتا ہے کہ پیسہ تو بہت ہے, ہر چیز سنہری اور لال اور پیلی ہے. Now these things tell you a lot about the company, کیونکہ یہ چیزیں ویزیبل ہیں. لوگ آپس میں بات کیسے کرتے ہیں, لینگویج کیا یوز کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گریٹ کیسے کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اسمائل دیتے ہیں نہیں دیتے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, عزت کرتے ہیں نہیں کرتے. چلیں عزت ٹرسٹ تو بعد کی چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر داخل ہی ہوں
تو بہت سی چیزیں تو آپ کو نظر آ جاتی ہیں اسٹریٹ اوے. دی بہیویئر آف ریسپشنسٹ ود یو, دی politeness of receptionist with you or the lack of it, whether the people were cooperative or not. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہی آپ آرگنائزیشن کا کلچر دیکھ رہے ہیں. So this is the part of culture which is visible to you, and that means culture is the interaction of human relations and human systems among other systems. تو کمپنی کا اس میں آپ کو نیچے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, یہ ویزیبل پارٹ آف دا کلچر. اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کمپنی, اب لوز ٹرم میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی از گڈ, دس کمپنی از بیڈ. یہاں پر تو امپلائیز بڑے چارجڈ اپ اور کوآپریٹو اور پولائٹ ہیں, یہاں پر تو لوگ کپڑے ان کو پہننے کا پتہ نہیں ہے, کرسیوں پہ میزوں پہ پیر رکھ کے بیٹھتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں دفتروں میں, تھنگس لائک دیٹ. تو اب آپ نے ایک اسیسمنٹ دے دی کلچر کے بارے میں. اب یہ کلچر خود بخود آئی ایگری کہ بہت سا اس میں سے ایمرجنٹ ہے جو روز بروز بن رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, لیکن لارج پارٹ آف دس کلچر از بیسڈ آن واٹ از بلو. اس درخت کی شکل اس طرح کی اور یہ تنے اس طرح کے اس لیے ہیں کیونکہ اس کے نیچے یہ سیڈز ہیں. اگر یہ سیڈز بدل دیے جائیں تو یہ درخت بھی بدل جائے گا, اور اگر صرف یہ پھول پتے کاٹ دیں, ٹرم کر دیں, وہ دوبارہ ویسے کے ویسے اگائیں. سو یہ نیچے کا پارٹ جو کمپنیز میں ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ دی آرگنائزیشنل ویلیوز, دی آرگنائزیشنل بلیفس, دی آرگنائزیشنل تھاٹس. یہ فاؤنڈرز جو ٹاپ پہ لوگ ہیں, ان کی ویلیوز, بلیفس, تھاٹس کیا ہیں, وہ کام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ان کی کیا ویژن ہے, آفس کیسا ہونا چاہیے, ان کی کیا ویژن ہے, کسٹمرز کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا چاہیے. جو ان کی ویژن ہے, جو ان کی ویلیوز ہیں, جو ان کی پرائرٹیز ہیں ٹاپ لوگوں کی, وہی آرگنائزیشن کی بلڈنگ بلاکس, بیسک بلاکس ہیں جن کے اوپر وہ آرگنائزیشن بنی. اگر ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کسٹمرز کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جا رہا, یا مہمان جو بیٹھے ہیں, جو وزٹرز بیٹھے ہیں, ان کو بہت خراب طریقے سے سلوک کیا جا رہا, the first thing which should come in our mind is that the owners of this company have no regard for customers and visitors. And believe me, اگر owners کو regard ہوگا, they will ensure that customers and visitors are taken proper care of. اگر ان کو کسٹمر کی تکلیف کا احساس ہے تو ان کے امپلائیز کو بھی ہوگا. اور اگر ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ کسٹمر تو کام ہی شور مچانا ہے, تو امپلائیز کا ایگزیکٹلی یہی ایٹیچیوڈ ہوگا. آپ ایک ہاسپٹل میں جائیں, کسی ہاسپٹل میں, کہیں پہ آپ دیکھیں گے, دونوں پرائیویٹ ہاسپٹلس, کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ ذرا سا بھی یوں بھی کروٹ بھی لیتا ہے تو دو نرسز بھاگی آتی ہیں, اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ چیخ بھی رہے تو نرسز دیکھتی ہیں اور دیکھ لیتی ہیں اس کو پلس ولس, لیکن آگے چلی جاتی. This tells you a lot about the owners of that particular hospital, about the nursing chief of that hospital. اگر نرسز کے اندر یہ سینس ڈالی گئی ہے کہ دیکھیں آپ کا کام ٹیکنیکل تو ایک ہے کہ آپ نے مریض کا خیال رکھنا ہے, ٹیمپریچر نوٹ کرنا ہے, بلڈ پریشر نوٹ کرنا ہے, بینڈیجز کرنی ہے, ڈریسنگ کرنی ہے, لیکن ایک کام آپ کا ان سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے مریض کو تسلی دینی ہے, حوصلہ دینا ہے, اس کو اپنے پیار سے اس کا خیال رکھنا. اگر یہ آپ کے فاؤنڈرز کے دل میں ہے چیز, تو یہ وہ چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ جو ہوں گی ان کے ذہن میں بٹھا دیں, اور وہ جو نرسنگ میٹرن ہوں گی وہ ہر آنے والی نرس کے ذہن میں یہ بٹھا دیں, اور یہ چیز آپ کو پورے ہاسپٹل کے کلچر میں نظر آئے گی, کیونکہ یہ ہاسپٹل کے فاؤنڈر کی ویلیو ہے. اور اگر یہ ویلیو نہیں ہے ان کے دل میں, تو پھر آپ کو نرسوں اور ڈاکٹروں کے ایٹیچیوڈ میں بھی یہ چیز جو انڈیویجولی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جنرلی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی. Therefore, the culture reflects the top management of an organization. The culture reflects the values and priorities and norms and behaviors and the beliefs
of people who have made that organization. اس لیے کلچر کو انٹرپریٹ کرنا تھرو گروسلی ویزیبل تھنگس از امپورٹنٹ, بیکاز یہی طریقہ ہے کلچر کو جاننے کا. آپ ڈائریکٹلی بھی ویلیوز, پرائرٹیز, مشن اسٹیٹمنٹ, ویژن اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. آرگنائزیشنز اپنی ویلیو اسپیل بھی کر دیتی ہیں کہ ہماری ویلیو ہے جی انٹیگریٹی, اور آپ اب ان سے پوچھیں انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے, تو اب انٹیگریٹی کے میننگ ڈفرنٹ لوگوں کے لیے ڈفرنٹ. So what sort of integrity are you talking about? Are the employees clear about that meaning of integrity or not? Because if they are not, then what is in your mind is not in the mind of your employees, and what you intend to do through this organization will not happen. So culture کی importance اور culture کا diagnosis, یہ ہمارے آنے والے 1-2 سیشنز میں ٹاپک رہیں گے. But today I just wanted to give you a hint کہ کلچر ہوتا کیا ہے. ٹپ آف دی آئس برگ, نظر ٹپ جو آ رہی ہے وہ ٹپ ہے, اور اس کے نیچے تھاٹ پروسیس ہے پورا. اسی طرح نیشنل کلچر ہوتا ہے کہ آپ کسی کنٹری میں اترتے ہیں, لینڈ ہی کرتے ہیں, آپ کا پہلا رابطہ کسٹم اور امیگریشن کے لوگوں سے ہوتا ہے. انہی کے طور طریقے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ what sort of a nation I am going to encounter. کیا یہ لوگ میتھوڈیکل ہیں, پراؤڈ ہیں, ریشیل ہیں, یہ کیا ہیں؟ وہ آپ کے جس طرح کے وہ امیگریشن کے اور کسٹم کے لوگ ہوں گے, جس طرح ایئرپورٹ کے باہر آپ کو لوگ ملیں گے, موسٹلی وہ کلچر ریفلیکٹ ہو جائے گا. وہ آپ کو ڈیپ بلیفس اور ویلیوز تک پتہ چل سکتی ہیں if you concentrate on the outer of. ہمیں نظر تو صرف وہی آئے گا جو ہمارے سامنے, اور کلچر کا جو پارٹ ہمارے سامنے ہے وہ میں نے کہا وہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. نیشنل کلچر میں اسپیشلی, کیونکہ اس کے پیچھے صدیوں کی ہسٹری ہے, صدیوں کی فلسفی ہے, صدیوں کے خیالات ہیں, ان کے اوپر وہ کلچر شیپ ہو کے آج اپنی کرنٹ فارم میں ایک دم سے تو وجود میں نہیں آ گیا. اٹ ٹک ٹائم. اینڈ سملرلی آرگنائزیشنز میں بھی, چاہے وہ نئی ہے چاہے پرانی ہے, اسپیشلی جو کلچر جہاں اسٹرانگ ہے, بیکاز وی ول ٹاک ان ڈیٹیل ان نیکسٹ سیشن کہ اسٹرانگ کلچر اور ویک کلچر کیا ہے. تو کلچر کی اسٹرینتھ اور ویکنیس is the strength and weakness of the organizational beliefs and values, is the strength and weakness of the priorities which are in the minds of the organizational main players. So ایک کلچر جو آرگنائزیشن کا ہے وہ ہمیں آرگنائزیشن کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے, اور آرگنائزیشن کی جو الائنمنٹ ہے, whether this design will be effective with this structure or not, whether this strategy will work with this design or structure or not, or with this set of people or not. Because when all these variables interact, people, systems, strategy, structures, design, when they all interact over a period of time, they give rise to culture. Culture کوئی ایک دم سے تو نہیں نا ڈیولپ ہو گیا, over the period of time ہے. Interaction of people and systems and strategies and goals and objectives giving rise to culture, and which in turn is now shaping how the work is done. So we will continue this very interesting discussion of organizational culture in our next session. Till then, it is Khuda Hafiz.